बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट से आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930, 31, 32। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान मूवमेंट में 1857 टू 1930 तक के वाक़यात को डिस्कस कर चुके हैं। उन पर मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो देखे होंगे। और अगर आप इन तमाम वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको पाकिस्तान मूवमेंट को समझने में टाइम लाइन के मुताबिक इसको देखने में, अपने डिस्क्रिप्टिव डिटेल आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के जवाब देने में आपको यकीनन बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सो आज का जो हमारा टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इसका नाम स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल या किसी और शेप की टेबल का नाम क्यों नहीं था? इस लफ्ज़ राउंड टेबल में क्या ख़ास बात है? देखिए, राउंड टेबल का मतलब ये होता है कि इस टेबल पर बैठने वाले जो लोग हैं ये सब के सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इनमें से कोई भी एक दूसरे से दूर या करीब नहीं होता। राउंड टेबल पर बैठने वाले लोग इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल स्टेटस के साथ, इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ मौजूद होते हैं। इसमें कोई किसी से दूर या करीब नहीं होता। ये एक मेटाफोरिक इसका मतलब आता है कि जिसका मतलब ये है कि इसमें हर किसी को बात करने का इक्वल मौका दिया जाए और हर किसी की तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन हो। वन पॉइंट एजेंडा ऐसा हो जिस पर सारे लोगों की राय ली जा सके। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो इनेकाद था, इनको जो मुनक्किद किया जाना था, उसके पीछे भी मकसद यही था कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ कौमें वहाँ बसती हैं, जो मेजॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको इनवाइट किया जाए, उनसे बात की जाए और उनको मुल्क के जो मामलात हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, उसमें उनको शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए इक्वल स्टेटस के साथ, रिगार्डलेस देयर न्यूमेरिकल पोजीशन कि उनमें से कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, कौन बड़ी कौम है, कौन छोटी कौम है। इन सब चीज़ों से हटकर एक इक्वल स्टेटस के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ। जो पिछली वीडियोस में हमने बात की थी, ये सिलसिला, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स से शुरू हुआ। 1919 में इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में साइमन कमीशन आया, फिर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हुए और फिर नेहरू रिपोर्ट हुई, 14 पॉइंट्स हुए। ये सारे वाक़यात दरअसल क्या हैं? ये सारे वाक़यात कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन, दस्तूर बनाना, इस मुल्क के लिए ऐसा मुत्तफ़िका आइन बनाया जाए जिस पर किसी भी कौम को, किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो और सब के सब किसी एक बात पे मुत्तफ़िक हो सकें। मुख्तलिफ मामलात जो इसके बैकग्राउंड में थे, जो हमने अपनी पिछली लेक्चर्स में जिनको अच्छे से डिस्कस किया है, उसमें जो सबसे लास्ट था वो 1930 की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी गांधी की तरफ से। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ का एहसास कर लिया कि ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू, मुसलमान और सब कॉन्टिनेंट में बसने वाली कौमें और मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इन पार्टीज़ में हैं, उनको किसी भी तौर पे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनकी अहमियत किसी भी लिहाज से कम नहीं हो सकती। लिहाजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाए और इनको बुलाकर इनसे बात की जाए।
چونکہ مسلمان سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا حصہ نہیں تھے، گاندھی کی طرف سے چلائی جانے والی 1930 کی جو مئی میں 1930 کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلی تھی، اپریل سے شروع ہوئی تھی، اور وہ موومنٹ اس میں مسلمانوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. لہٰذا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ کانگریس نے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. یہ کانفرنس نومبر 1930 میں شروع ہوئی اور جنوری تک یہ کانفرنس رہی. اس میں جو مسلم ڈیلیگیشن تھا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نواب مولوی فضل الحق، سر آغا خان، سر محمد شفیع، مولانا محمد علی جوہر، یہ سارے مسلم لیڈرز جو ہیں وہ مسلم ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. جبکہ کانگریس نے اس پہلی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. کانگریس کے بائیکاٹ کے باوجود جب یہ کانفرنس ختم ہوئی جنوری میں، تو برٹش پرائم منسٹر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس کانفرنس کے نتائج کا، کہ جس میں سب کانٹیننٹ کے لیے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ منظور کیا گیا، صوبوں کو مکمل اختیارات کے ساتھ. گاندھی جی نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ کانگریس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جب تک نہرو رپورٹ کو سب کانٹیننٹ کے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ منظور نہیں کیا جائے گا، وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے اور مزید کوئی بات نہیں کریں گے. لہٰذا پہلی کانفرنس ان کے بائیکاٹ کی نظر ہو گئی. جب یہ فرسٹ کانفرنس ختم ہوئی تو کانگریس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ اس کو مس کر گئے، اور کانگریس اب اس سے ایک ڈگنیفائڈ مینر میں اس معاملے سے نکلنا چاہ رہی تھی، کسی طرح برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنے ٹرمز ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی. اور دوسری طرف برٹش گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کانگریس کو بھی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی میجورٹی کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی اہمیت کو کسی بھی لحاظ سے کم نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا. لہٰذا برٹش گورنمنٹ خود یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح کانگریس بھی ان کانفرنس کا حصہ بنے. اپنی اس خواہش کے پیش نظر کہ کانگریس کو بھی اس کانفرنس کے اس قومی دھارے میں شامل کیا جائے، برٹش گورنمنٹ نے کانگریس کو گاندھی جی کو انویٹیشن دیا بات چیت کے لیے. لارڈ ارون اور گاندھی جی کے درمیان 17 سے 19 فروری تک بات چیت ہوتی رہی. اس بات چیت کے نتیجے میں یہ ڈکلیریشن دیا گیا کہ حکومت نن کوآپریشن موومنٹ کے دوران، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے دوران جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کر دے گی، اور جو مقدمات ان پہ بنے ہیں ان کو واپس لے لے گی. جو قانون سازی ہوئی ہے ان لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے ان کو بھی واپس لے لیا جائے گا. اور ان سب کے جواب میں گاندھی نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے. 1931 کی ہی نومبر میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں شروع ہوئی. اس عرصے میں مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو مسلم ڈیلیگیشن میں جو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جن کو الہ آباد ایڈریس کی وجہ سے اس وقت تک سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل شخصیت کی حیثیت سے جانے لگا تھا، انہوں نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلم ڈیلیگیشنز میں وہ شامل ہوئے، جبکہ کانگریس کی طرف سے صرف گاندھی نے کانگریس کو ریپرزینٹ کیا. سیکنڈ کانفرنس کے موقع پر کمیٹی بنائی گئی سب کانٹیننٹ میں مائنورٹیز کے حقوق پر کام کرنے کے لیے. فیڈرل سسٹم اور مائنورٹیز کے حقوق یہ ایجنڈا تھا، اور اس پر 2 کمیٹیاں بنائی گئیں، اور ان دونوں کمیٹیوں کے ممبر کے طور پر گاندھی جی ان دونوں کمیٹیوں میں شامل تھے. یہاں گاندھی جی نے ایک بہت ہی عجیب قسم کے بیہیویئر کا مظاہرہ کیا.
ان کا جو ایک اسٹبن انداز تھا اپنی بات پہ ڈٹے رہنے کا، اس نے اس کانفرنس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنے نہیں دیا۔ گاندھی جی پرسسٹنٹ تھے، اس بات کے اوپر مصر تھے کہ سب کانٹیننٹ میں صرف اور صرف ایک ہی قوم ہے اور وہ انڈین قوم ہے، اس میں کوئی مائنورٹیز، میجورٹی یا کوئی اور مختلف قومیں نہیں ہیں، بلکہ انڈیا کی صرف ایک ہی قوم ہے جو انڈیا کی عوام ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے مائنورٹیز کو سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور کسی قسم کی کوئی سجیشنز یا کوئی بھی ان کمیٹیوں کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں دکھائی۔ گاندھی جی کے اس رویے کی وجہ سے یہ سیکنڈ کانفرنس جو ہے، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، یہ بھی مطلب اٹ بور نو فروٹ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ کانفرنس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ گاندھی جی نے واپس آ کر ایک مرتبہ پھر سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انہیں دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا۔ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1932 میں شروع ہوئی۔ چونکہ گاندھی اور نہرو دونوں جیل میں تھے، لہٰذا قائد اعظم نے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ سر آغا خان نے مسلم ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، اور اس طرح سے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ جسٹ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ایک ہفتے تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی۔ برٹش گورنمنٹ کی ان تمام کوششوں کا جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جو وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے جو کوششیں برٹش گورنمنٹ کر رہی تھی، جب یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بغیر کسی نتیجے کے، بغیر کوئی خاطر خواہ اور کسی قسم کا ایسا رزلٹ دینے میں کامیاب نہ ہوئیں، بہت سارا ٹائم دے دیا تھا برٹش گورنمنٹ نے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو، ان دونوں بڑی جماعتوں کو، ان دونوں بڑی قوموں کو، کہ وہ کسی طرح سے لا میکنگ پروسیجر میں یا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ کے کچھ کام کریں۔ لیکن اس میں ناکامی کے بعد برٹش گورنمنٹ نے خود ہی اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل ایکٹ، جسے کمیونل ایوارڈ کہا جاتا ہے، وہ اگست 1932 میں کمیونل ایوارڈ برٹش گورنمنٹ نے جاری کر دیا، جس کے تحت سیپریٹ الیکٹوریٹ کو قائم رکھا گیا۔ البتہ بنگال اور پنجاب میں مسلم میجورٹی کو مائنورٹی میں چینج کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے صوبوں میں جہاں مسلم مائنورٹی میں تھے، وہاں ان کی جو سیٹس کی ویٹیج تھی وہ بڑھا دی گئی، اور بالکل اسی طرح جہاں مسلمس میجورٹی میں تھے اور ہندو مائنورٹی میں تھے، وہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کمیونل ایوارڈ کو جو 16 اگست 1932 کو برٹش گورنمنٹ نے جاری کیا، اس اسکیم کو اگین کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا۔ دوسری طرف تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی جو رپورٹ تھی وہ برٹش پارلیمنٹ میں پیش ہوئی 1933 میں، اور وائٹ پیپر کے نام سے 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے جو ریزلٹس تھے، جو آؤٹ کم تھا، اسے ایک وائٹ پیپر کے نام سے برٹش پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی نے اپنی ان ریکمنڈیشنز پر اپنی جو ریکمنڈیشنز دیں، اسے بل آف لا کا نام دیا گیا۔ یہ بل آف لا برٹش پارلیمنٹ کے طرف سے منظور ہونے کے بعد سب کانٹیننٹ میں انڈین ایکٹ 1935 کے نام سے رائج ہو گیا۔ یہ لا میکنگ پروسیجر ایک طرف سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں، ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکیں، اور دوسری طرف سے برٹش گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے کوششیں،
یہ دراصل اگر آپ سب کانٹیننٹ میں اس موومنٹ کو دیکھیں، انڈیپینڈنس موومنٹ کو یا پاکستان موومنٹ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ دو چیزیں ہی نظر آئیں گی. ان دونوں قوموں کی طرف سے تحریکیں اور ریکمنڈیشنز لا میکنگ کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ان ریکمنڈیشنز کو یا تو ریجیکٹ کرنا یا ایکسیپٹ کرنا اور پھر اسے رائج کرنا. سو اس سلسلے میں سب سے پہلی کڑی جو یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف انڈیا 1935 کے نام سے انتہائی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کی شکل میں سامنے آئی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی. اسٹے ٹیونڈ، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو دیکھتے رہیے گا. لیکچرز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ کو پسند آ رہے ہیں، آپ کے لیے کسی بھی لحاظ سے ہیلپ فل ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.